बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट, और वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि जो उनके खिलाफ एक बहुत ही अहम तरीन मुकदमा तैयार किया गया था उनको फंसाने के लिए, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए, उनको सियासत से आउट करने के लिए, उसमें एक बहुत ही अहम तरीन चीज़ सामने आ चुकी है। अहम तरीन चीज़ सामने आ चुकी है, वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क में चाहते क्या हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं करते, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया जाना मकसूद है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज साहब काफ़ी अरसे से कोर्ट वर्क, जुडिशल वर्क नहीं कर रहे और किसी बेंच में नज़र नहीं आ रहे, और उसकी दरख्वास्त उन्होंने खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से की हुई है कि मुझे कुछ अरसे के लिए जुडिशल वर्क से, यानी कि अदालती उमूर से साइड पे रखा जाए। और अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह का उनको बेंच से आउट करते तो एक तूफान खड़ा हो जाना था, लेकिन अब वो खुद उनकी अपनी रिक्वेस्ट पे वो जुडिशल वर्क नहीं कर रहे, अदालती उमूर सरंजाम नहीं दे रहे। आखिर क्या वजह है, और उनको क्या कोई गवर्नमेंट ने कोई आशीर्वाद दे दी है या क्या इशू हुआ है, ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। उसकी रीज़न है कि अहम दिन, मैंने आपको पिछला व्लॉग ज़रूर सुनिएगा कि अगले जो 2 हफ्ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक नई डायरेक्शन मुतय्यन करेगी, और आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो एक अहम तरीन मुकदमात के बारे में अहम तरीन मुकदमात का फैसला देगी। और ख़ास तौर पे 14 मई इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन नहीं करवा रहा, हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा रही 14 मई को पंजाब में, उस मुकदमे की तरफ अहम पेशरफ्त होनी है। इसलिए उससे पहले ही बहुत सारी तैयारियां हुकूमत ने भी कर रखी हैं, और हुकूमत उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रही है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए हम उनको फारिग करेंगे, जो कि बिल्कुल ब्लफ है। वो सुप्रीम कोर्ट के किसी एक क्लर्क को भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बाहर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो खैर बहुत दूर की बात है। परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, स्याह सफ़ेद के मालिक थे, जो बोलते थे वही आइन होता था, तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सके थे। और जिसके पास उन्हीं की उसी एक एक्ट की वजह से परवेज़ मुशर्रफ साहब के इक़्तिदार का जो सूरज है वो ग़ुरूब हुआ, और न सिर्फ ग़ुरूब हुआ बल्कि जब वो वफ़ात उनकी हुई तो उनके एक आर्टिकल 6 का मुकदमा था, और उसमें उनको सजाए मौत सुनाई हुई थी, और जो आज भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जो है वो मौजूद है। तो ये इतना संगीन इक़दाम है जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया, और जिसको तारीख़ ने माफ़ नहीं किया, पाकिस्तान की आवाम ने माफ़ नहीं किया, पाकिस्तान की जुडिशरी ने माफ़ नहीं किया, और पाकिस्तान के आइन ने माफ़ नहीं किया। इसलिए ये जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, और अगर कल नहीं बल्कि आज ही करें तो इनको तमाशा, हुक्मरानों का जो तमाशा है वो फिर पाकिस्तान के गली बाज़ारों में लगेगा, और चौराहों में होगा, और हर चौक में, हर चौराहे में, हर शहर के चौराहे में उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम में कितना शऊर आ गया है। और उसकी एक झलक हमने आज देख ली है। इमरान खान साहब ने एक कॉल दी थी, और ये कॉल गौर करने वाली बात है, ख़ास तौर पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बड़े बड़े ऐवानों में बैठ के जो बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज तरतीब देते हैं, जो फैसले करते हैं, जो उनके पास पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो ज़रा गौर से ज़रूर सुनिएगा। आज की कॉल जो है, आज की कॉल ना ही महंगाई के ख़िलाफ़ थी, ना ही बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ थी। महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो हर घर का मसला बन चुका है, हर घर का मसला बन चुका है। वो खा गरीब है, खा वो कारखानादार है, फैक्ट्री ओनर है, फ्यूडल है, जागीरदार है, अशराफिया है, गैर अशराफिया है, उस सब का ये महंगाई मसला बन चुका है। हर घर में, हर किचन में महंगाई के बारे में चीखो पुकार हो रही है। तो ये कॉल आज की चीखो पुकार के बारे, उस महंगाई के बारे में नहीं थी, बेरोजगारी के बारे में नहीं थी, बल्कि ये कॉल थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए। और ये इमरान खान साहब ने कहा था कि आज हमने निकलना है। तो अपोजिशन लीडर हैं, वाहिद अपोजिशन लीडर हैं, बाकी सब के सब जा चुके हैं हुकूमत के साथ। एक GDA बचा है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये 2 जमातें हैं जो कि इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं। GDA पार्लियामान के अंदर बैठी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है। तो इसके अलावा कोई और नहीं है, बाकी सब के सब इंजॉय कर रहे हैं, इख्तदार के मज़े ले रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने एक कॉल दी, और उस कॉल का जो रिस्पॉन्स आया वो तमाम तर इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स जो हैं, खा वो
ISI ہے, خواہ وہ MI ہے, خواہ وہ اسپیشل برانچ ہے, خواہ وہ IB ہے, خواہ وہ پولیس ہے, خواہ وہ پروونشل پولیس ہے, سب کے سب جو ریزلٹس رپورٹس آ رہی ہیں اس میں جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہیں اوپر جاتی ہیں یا نہیں جاتی یہ نہیں مجھے اندازہ، لیکن جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انبلیویبل رد عمل ہے پاکستان کے عوام کا. یہ پاکستان کے عوام کا عام آدمی کا مسئلہ ہے کہ وہ کس لیے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت علامت بن چکے ہیں رول آف لاء کی، قانون کی حکمرانی اور آئین کے محافظ کی وہ بن چکے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت چاہ رہے ہیں. یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں اور الیکشن کروانا ہے یا نہیں کروانا، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے 90 دن کے اندر اندر الیکشن، اور اگر ایک دفعہ اس آئین کو توڑ دیا گیا اور اس توڑنے کی اجازت دے دی گئی اور اس کو لیگل کور دے دیا گیا، پھر اس ملک میں آج کے بعد کسی مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی مارشل لا کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ہمارے حکمران ہی جو ہیں یہی مارشل لا لگا دیا کریں گے. جب دل کریں گے کسی آئین کے آرٹیکل کو فارغ کر دیا کریں گے، جب دل کریں گے عمل کریں گے، جب دل کریں گے عمل نہیں کریں گے. تو یہ اتنا سنگین اقدام ہے. یہ آئین پاکستان کو توڑنے نہیں جا رہے، یہ پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری جو لڑائی ہے، ہماری لڑائی کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، ہم کسی فرد واحد کے نہ حق میں ہیں نہ کسی فرد واحد کے خلاف ہیں. یہ ہے اصولی بات جو ہے. اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کھڑی ہے ڈٹ کر چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی تمام آنریبل ججز جو ہیں، میجورٹی آف دا ججز. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آدھ کے علاوہ باقی سب اس معاملے میں آئین کے حفاظت میں، آئین کے محافظ کے طور پر سب اکٹھے ہیں. وہ گالیاں بھی سن رہے ہیں، وہ دھمکیاں بھی سن رہے ہیں، وہ اپنی فیملیز کی بے عزتی بھی برداشت کر رہے ہیں، ان کی خواتین، ان کی چادر، ان کی چار دیواری کوئی محفوظ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے آئین پاکستان کو ہی پروٹیکٹ کرنا ہے، پروموٹ بھی کرنا ہے، پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اسی کی حفاظت کرنی ہے. اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں. اور اس لیے آج عمران خان صاحب نے جو ملک بھر میں کال دی تھی، وہ اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، شیخوپورہ میں، سکھر میں، حیدرآباد میں، پشاور کے آگے پھر مردان میں اور سوات میں اور ایجنسیوں میں، قبائلی علاقہ جات میں، ہر جگہ دور دراز، خواہ وہ سندھ ہے، خواہ وہ پنجاب ہے، اندرون سندھ ہے، شہری علاقے ہیں سندھ کے، کراچی، حیدرآباد، سکھر، اور پورے کے پورے ملک میں تقریباً 6,500 سے 7,000 مقامات پر، پورے ملک میں 6,500 سے 7,000 مقامات پہ پاکستان کے عوام آج نکلے ہیں. اور وہ نکلے ہیں آئین پاکستان کے لیے، آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت سمبل بن چکے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کہ وہ آئین کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں، آئین پر عمل درآمد کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. نہ صرف ان کے راستے میں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید، جسٹس دیگر جو آنریبل ججز ہیں، جو 8 رکنی بینچ ہے وہ سارے کا سارا، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، سب کے سب وہ تمام آنریبل ججز، یعنی کہ جو بھی آئین کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے اس کے خلاف ایک ٹاؤٹ کے ذریعے ایک اپلیکیشن ڈلوا دی جاتی ہے اور ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. پارلیمان کے اندر بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، پارلیمان کے باہر بھی گالیاں دی جا رہی ہیں. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اب آنریبل ججز کو بلیک میل کر رہی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ ججز کو بلیک میل کر رہی ہے کہ آئیں جناب. تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پہ ہے، سیاسی انتقام عروج پہ ہے ملک بھر میں. اور یہ 14 جماعتی اتحاد، اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی ایسی ساری جماعتیں رسپانسبل نہیں ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کل کو کہ ہم تو نہیں تھے، یہ تو بڑی جماعتیں کر رہی تھیں. نہیں، آپ سب لوگ اس اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے. اور جو اس وقت آئین کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جو اس وقت سپریم کورٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جو چیف جسٹس کے خلاف سازش ہے، اس میں سب کے سب برابر کے شریک ہیں. اور جو نہیں بول رہا، جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ سب کے سب شریک ہیں. اور یہ اتنے مجبور ہیں، اتنے مجبور لوگ ہیں کہ لاہور میں چودھری شجاعت صاحب، ان کا اپنا گھر، ان کے بیٹے وزیر، وفاقی وزیر کے گھر کا دروازہ توڑ دیا جاتا ہے، شیشے توڑ دیے جاتے ہیں، زخمی کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. اتنے مجبور جو ہیں، یہ پہلی دفعہ اتنے مجبور اور فاشسٹ طرز حکمرانی دیکھیے کہ وفاقی وزیر حکومت کا حصہ اور ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے، ان کو زخمی کیا گیا، لیکن کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اور نہ ہی چودھری شجاعت صاحب نے اپنے بیٹوں کو وزارت کابینہ سے واپس بلوایا. یہ ہے اس وقت کی ایکسٹریم پوزیشن، یہ ہے اس وقت کی انتہا پسندی اور جبر ہے. انتہا پسندی ایک طرف ہے، دوسری طرف جبر ہے
کیونکہ انتہا پسندی کے ذریعے ہی وہ کنٹرول کیا، وہ جبر جو ہے مسلط کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، لیکن خوش آئند بات ہے کہ 6,500 سے 7,000 مقامات ملک بھر کے پاکستان کے عوام باہر نکلے، ریلیاں نکالیں اور اظہار یکجہتی کیا اور چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ کیا۔ یہ ہے وہ آواز، کیونکہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک اثر یہ پرامن ہے، اور اس کا کیونکہ گورنمنٹ نے پابندیاں بھی لگائیں، حکومت نے پابندیاں بھی لگائیں، اجازت بھی نہیں دی، اور کنٹینر بھی لگائے، یہ سب کچھ کیا، اسلام آباد میں اجازت نہیں دی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کے عوام باہر نکلے ہیں۔ اور یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مہنگائی کے خلاف نہیں تھے، یہ بے روزگاری کے خلاف نہیں تھے، پاکستان کے عوام میں شعور آ چکا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اصل محافظ کون ہے، اصل محافظ آئین پاکستان ہے، جب ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اگر یہ معاہدہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر ملک ٹوٹتے ہیں، ملک ٹوٹ جاتے ہیں، اور ملک ماضی میں ہمارا ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ ہے وہ ساری صورتحال، لیکن پاکستان کے عوام کو جی خراج تحسین اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے، میں کہوں گا عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے یہ شعور بیدار کیا، اور پاکستان کے عوام جو ہیں بچہ دیہاتی علاقوں میں، دیہاتی شہری بھی جو ہیں وہ بھی میدان میں نکلے ہوئے ہیں، نوجوان نکلا ہوا ہے، خواتین نکلے ہوئے ہیں، بزرگ نکلے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تخلیق کیسے ہوا تھا اور برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور ماضی میں 56 کا دستور پامال کیا گیا، اور اس کے بعد دستور، پھر اس کے بعد ماشاء اللہ لگا 11 سال کا، پھر 62 کا مین میڈ جو ہے ون مین شو، صدارتی طرز حکومت جنرل ایوب خان، 62 میں وہ دستور آیا، اور اس کو پھر فارغ کیا گیا، یحییٰ خان نے فارغ کیا، اور اس کے بعد ہمارا 1973 کا ایک دستور ہمارے پاس بچا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب مختلف اکائیاں، مختلف قومیتیں، مختلف زبانیں، مختلف کلچر جو ایک ساتھ اکٹھے ہیں، اور اس میں ضمانت دی گئی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا، یہ ریاست سب کے لیے برابر ہوگی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور یہ ملک جا چکا ہے چند اشرافیہ کے قبضے میں، چند اشرافیہ کے قبضے میں، اس کے چنگل سے نکالنا ہے، اور اس کے چنگل سے اسی طریقے سے نکلے گا۔ لیکن خبر یہ ساری صورتحال بہت اچھی، پاکستان کے پرامن جو لوگ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو ہو گئے ہیں جی 5 ماہ سے زیادہ، 6واں مہینہ چل رہا ہے، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنا ایک ویژن دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو محور مرکز ہیں وہ ہیں پاکستان کے عوام، پاکستان کے عوام، ریاست پاکستان کی اصل طاقت ریاست پاکستان کے عوام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آئین کی بات کی، اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کی بات کی، تو پاکستان کے عوام تو سڑکوں پہ ہیں، وہ تو اپنی ول، اپنی مرضی وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ول یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے، ہمارے یہ ہے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن دیا جائے تاکہ ہم اپنے ووٹ، اپنے لوگوں کو، اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کر سکیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پاکستان کے عوام آج کی تاریخ، آج کی رپورٹ بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ضرور براہ راست جاننی چاہیے، ایجنسی کی رپورٹ نہیں بلکہ خود دیکھیں، ٹی وی پر دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب سے پوچھیں کہ کیا رسپانس ہے پورے ملک میں۔ تو وہ پاکستان کے عوام آرمی چیف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری مرضی یہ ہے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، جب ہماری آواز ایک ہے تو پھر ہم سیم پیج پہ کیوں نہیں ہیں؟ پھر یہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد کو اتنی کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے، اور کس نے دی ہوئی ہے، کون دے رہا ہے، وہ کون سپاٹ فکسرز ہے، وہ کون ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، جو ادارے کی پالیسی سے بھی ہٹ رہے ہیں اور جو قومی پالیسی سے بھی ہٹ رہے ہیں، جو اپنا ہی کھیل کھیل رہے ہیں، آخر وہ کون لوگ ہیں، اور یہ ان کو کنٹرول کرنے والا کیوں کوئی نہیں ہے؟ یہ ہے صورتحال جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔